अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी क्लास दहम कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 4 की प्रोग्रामिंग की मशकों में से मशक नंबर 3 और मशक नंबर 4 को हल करेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद एक नई फाइल बनाएंगे और फिर अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। न्यू में जाएंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम एक यहाँ पर नई फाइल बनाएंगे और यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे। अजीज़ तलबा, अपनी आज की क्लास में हम बाब नंबर 4 जिसका नाम है डाटा एंड रिपीटेशन, उसकी प्रोग्रामिंग की मशकों में से प्रोग्रामिंग मशक नंबर 3 और मशक नंबर 4 करने के लिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे, बताएंगे हमने इसको महफूज कहाँ पे करना है, उसके बाद फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम लेके आते हैं। जो हमारी मशक नंबर 3 है, पहले समझ लेते हैं कि मशक नंबर 3 का जो हमारा सवाल है वो क्या है। मशक नंबर 3 का सवाल है, एक प्रोग्राम लिखें जो 2 नंबर इनपुट ले और यूक्लिडन मेथड को इस्तेमाल करते हुए जीसीडी मालूम करें। अजीज़ तलबा, इस सवाल में यूक्लिडियन मेथड का जिक्र किया गया है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूक्लिडियन मेथड होता क्या है और फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि जीसीडी क्या होता है। जीसीडी हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। एक ऐसी रकम हम यहाँ पे भी समझेंगे, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कीमत है 12 और दूसरी कीमत है हमारे पास 20। तो अब इन दोनों का जो जीसीडी है वो क्या होगा, ये हम अभी यहाँ पर देखते हैं। मिसाल के तौर पे जो 12 है ये 1 पर डिवाइड हो जाएगा, 2 पर भी हो जाएगा, 3 पर भी हो जाएगा, 4 पर भी हो जाएगा, 5 पर नहीं होगा, 6 पर भी हो जाएगा, 7 पर नहीं होगा, 8 पर भी नहीं होगा, 9 पर भी नहीं होगा, 10 पर भी नहीं होगा, 11 पर भी नहीं होगा और 12 पर भी ये डिवाइड हो जाएगा। जो 20 है ये 1 पर डिवाइड हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा, 3 पर नहीं होगा, 4 पर हो जाएगा, 5 पर भी हो जाएगा, 6 पर नहीं होगा, 7 पर नहीं होगा, 8 पर नहीं होगा, 9 पर नहीं होगा, 10 पर हो जाएगा, फिर आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16 पर नहीं होगा, 17, 18 पर भी नहीं होगा, 19 पर भी नहीं होगा और 20 पर ये डिवाइड हो जाएगा। अब जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है वो क्या होता है, ये होता है कि हमारे पास अगर 2 कीमतें हैं तो हमने देखना है कि दोनों कीमतें किस किस पर डिवाइड हो जाती हैं और जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे हम कहते हैं कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। अब इसमें हम देखें कि इसमें हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कौन सा है, तो इसमें अगर हम देखें तो 4 जो है ये क्या है, ये हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। मैं इस प्रोग्राम को भी चलाता हूँ, चला के आपको दिखाता हूँ, आपको सही तरह से इसकी समझ आएगी, फिर हम इसको समझेंगे। मिसाल के तौर पे हमने इसको चलाया, इस पर भी यहाँ पर भी हम इसको करते हैं, हमने इसको चलाया, यहाँ पर हम लिखते हैं 20 और फिर लिखते हैं 12, एंटर करते हैं तो ये देखें जीसीडी आ गया हमारे पास 4। अब हम इस प्रोग्राम को सही तरह समझते हैं। सवाल एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं। एक प्रोग्राम लिखें जो 2 नंबर इनपुट ले, यानी कि सारफ से इनपुट के तौर पे ले और यूक्लिडन मेथड को इस्तेमाल करते हुए जीसीडी मालूम करें। वो हमने क्या किया कि हमने इंटीजर डाटा टाइप के 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक m डिक्लेयर किया और एक n डिक्लेयर किया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने प्रिंट एफ में लिखा एंटर योर फर्स्ट वैल्यू, आप अपनी पहली जो वैल्यू है वो हमें दें। तो जो पहली वैल्यू है वो हम इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए जिसका नाम है स्कैन एफ, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से वो कीमत जो है वो अपने इस वेरिएबल m के अंदर महफूज करवा देंगे। और फिर हम दोबारा प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और इस प्रिंट एफ के फंक्शन में भी हम लिखेंगे एंटर योर सेकंड वैल्यू। पहले हमने लिख दिया था फर्स्ट वैल्यू, सेकंड में लिख देंगे सेकंड वैल्यू। जो दूसरा प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे उसमें भी हम क्या करेंगे कि इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से हम जो दूसरी दफ़ा सारफ हमें कीमत देगा उसे हम अपने वेरिएबल n के अंदर महफूज करवा देंगे। और उसके बाद फिर हम एक फोर लूप चलाएंगे। अब फोर लूप जो ये चलेगा इसको आपने सही से समझना है, ये सबसे अहम बात है।
ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ فور لوپ چلائیں گے. فور لوپ کے اندر یہ جو ہمارا انیشلائزیشن والا حصہ ہے جہاں پہ ہم اپنا کاؤنٹر ویریبل جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس کو انیشلائز کرتے ہیں، یہاں پر ہم بتاتے ہیں کہ جو ہماری قیمت ہے جہاں سے شروع ہوگی آئی کی وہ ہے n، جو ہم صارف سے لیں گے، اور جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ n جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے کس سے، صفر سے. اور ہم اپنے لوپ کے اندر آئی جمع جمع اس طرح لکھتے ہیں، اس لوپ کے اندر ہم نہیں لکھیں گے، ہم صرف یہ بتائیں گے کہ ہماری جو قیمت ہے وہ آئی جو ہے وہ n سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ لوپ تب تک چلے گا جب تک n جو ہے وہ بڑا ہے کس سے، صفر سے. جیسے ہی n جو ہے برابر ہوگا صفر سے یا چھوٹا ہوگا تو ہمارا یہ لوپ جو کیا ہو جائے گا، یہ لوپ ہمارا بند ہو جائے گا، ہم لوپ سے باہر آ جائیں گے. اس کے بعد یہاں پہ لوپ کے اندر جب ہماری یہ کنڈیشن صحیح ہوگی تو ہم لوپ کے اندر آ جائیں گے. اب آپ نے سب سے اہم بات آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ لوپ کا یہ جو اندر والا حصہ ہے یہ کس طریقے سے چلے گا. اس کو ہم ذرا اس طریقے سے کر کے لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے یہاں پہ ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے r، اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے انٹیجر، اور پھر ہم نے کیا کیا، r کے اندر یہ قیمت محفوظ کر دیا. یہ قیمت کیا ہے؟ یہ قیمت ہے کہ ہم نے جو صارف سے دو قیمتیں لی ہیں، ایک m لی ہے اور ایک n لی ہے، ہم نے m کا ماڈولس لے لیا ہے n کے ساتھ، اور جو بھی نتیجہ آئے گا اس کو ہم نے r کے اندر محفوظ کر دیا. اب ہمیں صارف نے m قیمت بھی دی ہوئی ہے اور صارف نے ہمیں n قیمت بھی دی ہوئی ہے، تو ہم نے کیا کیا، m کے اندر n کو محفوظ کر دیا کہ m کی جو قیمت تھی وہ تو تھی، لیکن ہم نے اب یہاں پر کہا اس لائن کے اندر، لائن نمبر 29 کے اندر، کہ m کے اندر n کو محفوظ کر دو اور n کے اندر r کو محفوظ کر دو. r کیا ہے؟ یہ r ہے. r کیا ہے؟ یعنی کہ m کا ماڈولس لیں گے جب ہم n کے ساتھ تو جو نتیجہ آئے گا وہ r ہے، تو n کے اندر ہم r کو محفوظ کر دیں گے اور m کے اندر ہم n کو محفوظ کر دیں گے. اور جیسے ہی جو ہمارا n ہے وہ صفر ہوتا ہے یا صفر سے چھوٹا ہوتا ہے ہمارا لوپ ختم ہو جائے گا، ورنہ ہمارا لوپ جو ہے وہ چلتا رہے گا. اب آتے ہیں ہم یہاں پہ، تو یہاں پہ پہلے ہم نے m کی قیمت دینی ہے. مثال کے طور پہ m کی قیمت دے دی ہم نے 20، اور پھر ہم نے n کی قیمت دینی ہے، n کی قیمت دے دی ہم نے 12. اس کو ہم چلائیں گے تو ہمارا جو جی سی ڈی ہے، پھر یہ جب لوپ چل جائے گا سارا، جب یہ لوپ ختم ہو جائے گا ہم باہر آ جائیں گے، تو پھر یہ پرنٹ ایف کا فنکشن بھی ہمارا چلے گا جس میں ہم لکھیں گے جی سی ڈی، اور یہاں پہ فارمیٹ اسپیسیفائر کا استعمال کرتے ہوئے ہم m کی جو قیمت ہوگی اس کو ہم یہاں پر دکھا دیں گے کہ جو m کی قیمت آئے گی. تو m کی قیمت ہمارے پاس کیا آ جائے گی، یہاں پہ 4 آ جائے گی. یہ 4 قیمت کس طریقے سے آئے گی، یہ لوپ چلنے کے بعد آئے گی، جو لوپ ابھی ہم نے سمجھا ہے. ہوتا کیا ہے اس میں کہ آپ نے 2 نمبر دینے ہیں. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ایک نمبر 100 دیتا ہوں، دوسرا 500 دیتا ہوں، تو آپ دیکھیے گا یہاں پہ جی سی ڈی ہمارا آ گیا 100. ان دونوں نمبر کو باری باری سب پہ ڈیوائیڈ کیا جس پر یہ ڈیوائیڈ ہو سکتے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 100 نمبر وہ نمبر ہے، سب سے بڑا نمبر ہے کہ جس کے اوپر 100 بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا، یعنی کہ تقسیم ہو جائے گا، اور 500 بھی 100 کے اوپر کیا ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا. تو جس طریقے سے ہم نے یہاں پر یہ سمجھا تھا 12 اور 20 کا، کہ 12 کو ہم نے 1 پر تقسیم کیا، 2 پر، 3 پر، 4 پر، 6 پر اور 12 پر، پھر 20 کو 1 پر، 2 پر، 4 پر، 5 پہ، 10 پہ، یعنی کہ ان کے 12 جو ہے وہ ان پر، یہ ان کے اوپر تقسیم ہو جائے گا، اور جو 20 ہے وہ ان کے اوپر تقسیم ہو جائے گا، اور ان کا جو ماڈولس ہے وہ کیا آتا ہے، وہ پیچھے بچتا ہے 0. ٹھیک ہے، باقی جو بچتا ہے وہ بچتا ہے 0. تو اب اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو گریٹسٹ کامن ڈیوائزر ہے وہ کون سا، تو اس میں بچتا ہے 4. لیکن اس میں جب 100 اور 500 میں دیکھیں گے تو اس میں بچے گا 100. اب اس میں مثال کے طور پہ ہم کوئی اور بھی قیمت یہاں پہ لے کے دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ 88 اور 40، ان دونوں قیمتوں کو لیتے ہیں، تو یہ دونوں قیمتوں میں 8 ایسا کامن ڈیوائزر ہے جو سب سے بڑا ہے، یعنی گریٹسٹ کامن ڈیوائزر ہے. تو اس طریقے سے ہم جی سی ڈی جو ہے وہ یوکلیڈن میتھڈ کا استعمال کرتے ہوئے 2 نمبروں کے درمیان جو ہم معلوم کر سکتے ہیں. اب ہم اپنے اس پروگرام کو کمنٹ کرتے ہیں، اور جو ہمارا اگلا سوال ہے، جو اگلی مشق ہے ہماری، مشق نمبر 4، ہم اس مشق کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے مشق نمبر 4 کا جو سوال ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک پروگرام لکھیں جو 1 سے لے کر 7 تک نمبرز کا فیکٹوریل سکرین پر دکھائے، اور آگے کوسین کے اندر لکھا ہوا ہے ہنٹ نیسٹڈ لوپ کو استعمال کریں. عزیز طلباء، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے لوپ کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، اور ہم نے کافی پروگرام بھی لوپ کا استعمال کرتے ہوئے کیے ہیں، اور لوپ کے بعد پھر ہم نے نیسٹڈ لوپ کے بارے میں بھی پڑھا تھا. تو یہاں پہ ہمارے سوال کے اندر لکھا ہوا ہے ہنٹ کہ نیسٹڈ لوپ کا استعمال کریں. ہمیں پتہ ہے کہ فیکٹوریل ہوتا کیا. مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ فیکٹوریل کیا ہوتا ہے. یہاں ہمیں کہا جائے
کہ 3 کا جو فیکٹوریل ہے وہ بتائیں کیا ہے، تو ہم بتائیں گے 1 ضرب 2 ضرب 3، ان کو ضرب دے لیں تو جو فیکٹوریل ہوگا وہ کس کا آ جائے گا، وہ آ جائے گا ہمارے پاس 3 کا فیکٹوریل، جو بنے گا ہمارے پاس 6۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ 4 کا فیکٹوریل نکال لیں تو 4 کا فیکٹوریل ہوگا 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 4، اور اس کا جو جواب آئے گا وہ آئے گا ہمارے پاس کس کا، 4 کا فیکٹوریل۔ اسی طریقے سے 5 کا بھی نکالنا ہے، 6 کا بھی نکالنا ہے، اور 7 کا بھی نکالنا ہے، لیکن نکالنا کیسے ہے، نیسٹڈ لوپ کا استعمال کر کے۔ اس کو ہم کمنٹ کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو یہاں سے سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا ایک ویریبل لیا i، اور پھر ہم نے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا ایک ویریبل لیا j، ان دونوں کو ہم نے ڈکلیئر کیا، اور پھر ایک انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا ویریبل لیا فیکٹ، اس کے اندر ایک قیمت محفوظ کر دی 1۔ پھر ہم نے پرنٹ ایف کا فنکشن استعمال کیا، اور یہاں پہ ہم نے اسکرین کے اوپر صرف دکھانا ہے کہ انٹیجر کون سے ہیں اور ان کے فیکٹوریل کون سے ہیں۔ یہاں پر آ جاتے ہیں فور لوپ کے اندر۔ میں اس پروگرام کو پہلے آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے اس کی آؤٹ پٹ کیا آئے گی۔ اس طریقے سے یہ آئے گا انٹیجر، یہ آئے گا فیکٹوریل، اور یہ لوپ ہمارے چلیں گے۔ اس طریقے سے آ جائے گا 1 کا جو ایک انٹیجر کا فیکٹوریل 1 ہے، 2 کا 2 ہے، 3 کا 6 ہے، 4 کا 24 ہے، 5 کا 120 ہے، 6 کا 720 ہے، اور 7 کا 5040 ہے۔ اس طریقے سے اب یہ آئیں گے کیسے، اس کو اب ہم یہاں پر دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہ والا لوپ جو ہے یہ ہمارا باہر والا لوپ ہے، اور یہ ہمارا لوپ جو ہے وہ اندر والا لوپ ہے۔ جب یہ باہر والا لوپ ہمارا چلے گا، یہ کنڈیشن ہماری صحیح ہوگی تو یہ کوڈ چل جائے گا، اور اس کوڈ کے اندر، یہ کوڈ باہر والے لوپ کا ہے، یہ کوڈ جو ہے خود بخود بھی ایک کیا ہے، خود سے بھی ایک فور لوپ ہے، اور اس فور لوپ کے اندر بھی جب یہ کنڈیشن ہماری صحیح ہوگی تو یہ والا کوڈ چلے گا۔ اب ہم سمجھتے ہیں یہ کوڈ چلے گا کیسے۔ دیکھیں اپنی آؤٹ پٹ کو بھی یہاں پہ ہم سامنے رکھ لیتے ہیں، یہ آؤٹ پٹ کو ہم سامنے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم سمجھیں کہ کس طریقے سے آ رہا ہے۔ یہ جو باہر والا فور لوپ ہے، یہ جب چلے گا، اس میں جو ہمارا کاؤنٹر ویریبل ہے وہ کیا ہے، وہ i ہے، جس کو ہم یہاں پہ ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ اگر یہاں پہ ڈکلیئر نہ کیا ہوتا تو ہم اس کو یہاں پر ڈکلیئر کرتے۔ i ہے، اس کی قیمت شروع ہو رہی ہے 1 سے، اور پھر ہم نے کنڈیشن جو ہے شرط رکھی ہے i جو ہے یا چھوٹا ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے 7 کے، اور پھر ہم نے کہہ دیا i جو ہے وہ جمع۔ اب یہ لوپ جب پہلی دفعہ چلے گا، جب پہلی دفعہ یہ لوپ چلے گا، آئی کی قیمت 1 ہے اور آئی چھوٹا ہے 7 سے، بالکل چھوٹا ہے، تو یہ یہاں پہ کنڈیشن ٹھیک ہوگی، شرط ٹھیک ہوگی، تو ہم اندر آ جائیں گے یہاں پہ، اور یہ والا جو لوپ ہے یہ ہمارا چلے گا۔ اب یاد رکھیے گا نیسٹڈ لوپ میں ہم نے ابھی تک کافی پروگرام کیے ہیں، اس میں ہم نے جو بنیادی بات سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہوئی ہے کہ باہر والا لوپ، نیسٹڈ لوپ میں جب باہر والا لوپ ایک دفعہ چلتا ہے تو اندر والا لوپ مکمل چلتا ہے، چاہے وہ 1 دفعہ چلے یا 2 دفعہ چلے یا 3 دفعہ چلے، وہ سارے کا سارا منحصر ہوتا ہے ہماری کنڈیشن کے اوپر کا کتنی دفعہ چلے گا۔ اگر ہم کنڈیشن میں یہاں پر 5 لکھ دیتے ہیں تو یہ 5 دفعہ چلے گا، اگر 10 لکھ دیتے ہیں تو 10 دفعہ چلے گا۔ ابھی ہم نے یہاں پر i لکھا ہوا ہے، تو جو i کی قیمت یہاں پر ہوگی اتنی دفعہ یہ لوپ ہمارا اندر والا چلے گا، جب باہر والا 1 دفعہ چلے گا۔ تو باہر والا 1 دفعہ چلا، اندر آئے، یہاں پر j کی قیمت شروع ہو رہی ہے 1 سے، اور یہاں پہ ہم نے بتایا j جو ہے یہ چھوٹا ہوگا یا برابر ہوگا i کے، اور i کی قیمت ہے 1، اور یہ لوپ ایک ہی دفعہ چلے گا، اور فیکٹ کی قیمت ہم نے اوپر رکھی تھی 1، یہاں پہ 1 ہے، 1 جو ہے وہ ضرب ہوگا j کے ساتھ، اور j کی قیمت بھی یہاں پر کیا ہے 1، تو یہاں پہ فیکٹ کے اندر کیا آ جائے گا 1، تو یہاں پہ i کی قیمت جو ہے آ جائے گی ادھر 1، اور فیکٹ بھی آ جائے گا ہمارے پاس یہاں پر 1 پرنٹ ایف کا فنکشن استعمال کرتے ہوئے۔ اب جب یہ لوپ ایک دفعہ سارا چل گیا تو دوبارہ ہم نے فیکٹ کے اندر کیا محفوظ کروا دیا 1۔ اب یہاں پہ یہ یاد رکھیے کہ بہت بہت اہم بات ہے کہ ہم نے فیکٹ کے اندر کیا محفوظ کروا دیا 1۔ اب جب اس کی جب یہ دوسری دفعہ یہ لوپ چلے گا، j کی قیمت 2 ہو جائے گی یہاں پہ، تو یہاں پہ ہم جب کنڈیشن چیک کریں گے j چھوٹا ہے یا برابر ہے i کے، اب i کی قیمت تو 1 ہے لیکن j کی 2 ہو گئی ہے، اب بڑا ہو گیا، تو یہ کنڈیشن ہماری غلط ہو جائے گی، ہم لوپ سے باہر آ جائیں گے، اس باہر والے لوپ کے اندر آ جائیں گے، اس لوپ سے باہر آ جائیں گے، اور یہ جو باہر والا بڑا لوپ ہمارا آؤٹر لوپ جسے ہم کہہ دیں گے، وہ ہمارا دوبارہ چلے گا۔ اب j جب دوبارہ چلے گا تو i کی قیمت یہاں پہ 2 ہو جائے گی، یہ 2 ہو جائے گی، کنڈیشن چیک کریں گے بالکل ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آئیں گے، یہاں یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ i کی قیمت 2 ہے، اور یہ والا لوپ اندر والا 2 دفعہ چلے گا۔ جب پہلی دفعہ چلے گا تو یہ جو i کی قیمت ہے 1 ہو جائے گی، لیکن جب دوسری دفعہ چلے گا تو یہ ضرب ہو کے j کی قیمت 2 ہو جائے گی، تو یہاں پہ آ جائے گا 2۔ اسی طریقے سے جب 2 ہوگا، j کی قیمت 3 ہوگی، تو یہ والی کنڈیشن ہماری غلط ہو جائے گی، تو ہم لوپ سے باہر آ جائیں گے، اور یہاں پہ آ جائے گا 2 اور 2۔
جب تیسری دفعہ چلے گا تو یہ یہاں پر آئی کی قیمت 3 ہوگی، یہ لوپ 3 دفعہ چلے گا تو 3 دفعہ چل کے یہ ضرب ہو کے فیکٹر میں ہمارے پاس محفوظ ہو جائے گا 6۔ جب چوتھی دفعہ باہر والا لوپ چلے گا تو اندر والا 4 دفعہ چلے گا، کیونکہ آئی کی قیمت 4 ہو چکی ہوگی، تو یہ 4 کا فیکٹوریل آ جائے گا 24۔ اسی طرح 5 کا آ جائے گا 120، 6 کا آ جائے گا 720 اور 7 کا آ جائے گا 5040۔ تو یہ جیسے جیسے ہمارے پاس یہ آتے جائیں گے ویسے ویسے پرنٹ ایف میں ہمارے پاس بھی یہاں پر لکھا آئے گا۔ اب عزیز طلبہ، مثال کے طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فیکٹوریل 1 سے لے کے 10 تک کا فیکٹوریل نکالنا چاہتے ہیں، تو آپ نے صرف اپنی کنڈیشن میں 10 لکھنا ہے، تو 10 تک کا فیکٹوریل آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے صرف 3 تک کا، 1 سے لے کے 3 تک کا فیکٹوریل نکالنا ہے، تو آپ نے یہاں پہ 3 لکھنا ہے، تو 1 سے لے کے 3 تک کا فیکٹوریل آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو یہ ہم نے اس لیے کہا کہ مثال کے طور پہ اگر امتحان کے اندر ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک پروگرام لکھیں جو 1 سے لے کے 5 تک کے نمبر کا فیکٹوریل اسکرین پر دکھائے، تو آپ کہیں پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ تو سوال ہماری کتاب میں نہیں تھا۔ تو یہ آپ نے منطق کو صرف سمجھنا ہوتا ہے، پھر فیکٹوریل چاہے 3 دفعہ نکال لیں، 4 دفعہ، 5 دفعہ یا 10 دفعہ، جتنی دفعہ مرضی نکال لیں، صرف آپ نے سمجھنا ہے کہ منطق کیا ہے، لوپ کیسے چلتا ہے، نیسٹڈ لوپ جو ہے لوپ کے ساتھ کس طریقے سے چلتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔